अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं जानते, और जो लोग ये कहते हैं कि जिन्नात ने आकर हमें फ़लाँ बात बताई है, तो वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म में जो कुछ भी है सब कुछ उसे मालूम है। वाहिद हाजिर गायब जो कुछ भी हो अल्लाह ताला के इल्म में है। इसके अलावा कोई दुनिया की मखलूक नहीं जानती कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और क्या होगा। इसका वाज़ेह सबूत सूरह सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब हमने इस पर मौत का फ़ैसला किया तो इन जिनों को इनकी मौत की रहनुमाई न की, मगर ज़मीन के कीड़े ने जो इनकी लाठी को खाता रहा। जब आप ज़मीन पर गिरे तो जिनों के लिए वाज़ेह हुआ कि अगर वो गैब का इल्म जानते होते तो वो रुस्वा कुन अज़ाब में मुब्तला न रहते। इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और दीगर अहले इल्म हज़रात ने हज़रत इब्ने अब्बास से नक़ल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं नमाज पढ़ते तो अपने सामने दरख्त उगा हुआ देखते तो आप उस दरख्त से पूछते कि उसका नाम क्या है, तो वो दरख्त बोलकर अपना नाम बता दिया करता था। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी। और फिर आप दरख्त से पूछते कि तू किस काम के लिए है और तेरे पैदा होने का मकसद क्या है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरख्तों से ये भी मालूम किया करते थे कि उनके पैदा होने के बाद उनके क्या फ़वाइद हैं जो इंसानों को हासिल हो सकते हैं। तो अगर वो पौधा लगाने के लिए होता तो हज़रत सुलेमान इसका पौधा लगा दिया करते, और अगर वो पौधा किसी बीमारी के लिए मुफीद होता तो तब भी आप उसे उगा लिया करते थे। इसी तरह एक दिन का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने लगे तो आपने अपने सामने एक पौधा देखा, तो आपने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम खज़्ज़ूब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पौधे से पूछा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तो उस पौधे ने जवाब दिया कि इस घर को बर्बाद करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मेरी मौत को जिन्नात से पोशीदा रखना, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन्नात गैब नहीं जानते, और तमाम इंसानों पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि जिन्नात कुछ भी नहीं जानते, और जो कुछ है अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह हाजिर और गायब सब कुछ जानता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त की लकड़ी को तोड़कर छीला कि जिसने कहा कि मैं तेरी बर्बादी के लिए पैदा हुआ हूँ, और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त की जो लकड़ी काटी उससे छीलकर आपने एक अपने लिए लाठी बनाई और उस पर 1 साल तक टेक लगाए खड़े रहे, और जिन्नात अपना काम करते रहे। बस दीमक ने लाठी को खाना शुरू किया और आप ज़मीन पर गिर पड़े। तो इंसानों को पता चल गया कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो वो जलील करने वाले अज़ाब में इतना अरसा गिरफ्तार न रहते। रावी कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत को तिलावत फरमाते तो उसके साथ ये भी पढ़ते कि फ़शकरतिल जिन, बस जिन्हों ने दीमक का शुक्रिया अदा किया कि अब वो जहाँ भी हो जिन्नात दीमक को पानी ला कर देते हैं। ये इब्ने जरीर के अल्फाज हैं, और हाफिज़ इब्ने अस्साकर ने भी इस रिवायत को इब्ने अब्बास से रिवायत किया है। हज़रत सिद्दी रहमतुल्लाह ने हज़रत अब्बास और दीगर सहाबा कराम से बयान किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में साल, 2 साल, 1 माह या 2 माह या कमोबेश तन्हाई में वक्त गुजारा करते थे, और आप अपने साथ खाने पीने की अशिया भी रख लिया करते थे। जिस वक्त आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई तो इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि जब भी आप सुबह होती तो बैतुल मुक़द्दस में कोई ना कोई पौधा लगा होता।
آپ اس پودے سے ہمیشہ پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو درخت بول کر اپنا نام بتاتا، اور اگر وہ لگانے کے قابل ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے لگا لیتے، اور اگر وہ درخت کسی بیماری کے لیے مفید ہوتا تو وہ کہتا کہ میں فلاں بیماری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بیماری کے واسطے استعمال کروا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک درخت اگا، اس درخت کا نام خروبہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس درخت سے پوچھا کہ تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ تو اس درخت نے کہا کہ میں اس مسجد کے خراب اور ویران کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی میں تو اسے خراب نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی بربادی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس درخت کو اکھیڑا اور اپنے باغ میں اسے لگا دیا۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہو کر ایک لاٹھی پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ یاد رہے کہ یہ وہی لاٹھی تھی کہ جو خروبہ درخت سے آپ نے کاٹ کر چھیل کر اپنے لیے لاٹھی تیار کی تھی، اور آپ اسی لاٹھی کے سر کو پکڑ کر کھڑے ہوئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور جنات اور شیاطین کو آپ کی موت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ اس عرصہ کے دوران آپ کے لیے کام کرتے اور ڈرتے رہے کہ آپ کہیں باہر نکل کر انہیں سزا نہ دے دیں۔ شیاطین حجرے کے ارد گرد جمع ہوتے، اور حجرے کے آگے اور پیچھے کھڑکیاں تھیں۔ ایک شیطان نکلنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاؤں تو کیا میں بہادر شمار نہیں ہوں گا؟ وہ ایک جانب سے کھڑکی میں داخل ہوا اور دوسری جانب سے بھاگ نکلا۔ شیطان اگر سلیمان علیہ السلام کی طرف کبھی دیکھتا تو وہ جل جایا کرتا تھا۔ بس ایک شیطان کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کے لیے لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، شیطان وہاں سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ سنی، لہٰذا وہ شیطان واپس آیا اور بیت المقدس میں داخل ہوا، تو وہ جل نہ سکا، کیونکہ جو بھی شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتا تھا وہ اللہ کے حکم سے جل کر راکھ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس کی ایک کھڑکی سے داخل ہوا اور دوسری سے نکل گیا، لیکن اسے کوئی آگ نہ لگی اور نہ ہی وہ جل سکا۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور گر پڑے ہیں، تو اس نے باہر نکل کر لوگوں کو اطلاع دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے کمرہ کھولا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نکالا اور دیکھا کہ لاٹھی کو دیمک کھا چکی ہے۔ ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کب فوت ہوئے۔ پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ 1 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرت ہے۔ جنات 1 سال تک مسلسل بیت المقدس کی تکمیل میں مصروف رہے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم بھی ان کو ضرور ہو جاتا، اور وہ 1 سال تک مکمل آپ کے لیے کام کرتے ہوئے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان کی موت کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے دیمک نے کر دی، جو آپ کی لاٹھی کو مسلسل کھاتا رہا، اور جب آپ نیچے گرے تو تب جنات کو معلوم ہوا کہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے جنات کا معاملہ واضح ہوا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر شیاطین نے دیمک کو کہا کہ اگر تو کھانا کھاتی ہوتی تو ہم تیرے لیے پاکیزہ کھانا لا کر تجھے دیتے اور تجھے بہت زیادہ خوش کرتے، اور اگر تو پانی پیتی تو ہم بہترین پانی لا کر تیری خدمت کرتے۔ ہاں، البتہ تیری طرف مٹی اور پانی حاضر کر دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ شیاطین اس کے پاس مٹی اور پانی لاتے ہیں اور دیمک جس جگہ پر بھی پائی جاتی ہے وہاں پر شیطان اس کو مٹی اور پانی مہیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لکڑی کے اندر مٹی اور پانی نہیں دیکھتے، وہ شیاطین ہی لا کر دیمک کو دیتے ہیں، اور وہ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ جنات جو ہیں وہ دیمک کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اور جناب حضرت خسیمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا کہ جب تیرا پروگرام ہو کہ میری موت ہو جائے یا تو میری روح قبض کرنے کا اگر تیرا ارادہ ہو تو مجھے پہلے بتا دینا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا، یعنی کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے آپ کے متعلق حکم مل چکا ہے، بس اب آپ کے پاس تھوڑی سی گھڑی باقی رہ گئی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا تو ان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کیا اور اس کا دروازہ نہیں تھا۔ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور لاٹھی کی ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت داخل ہوئے اور آپ کی روح مبارک انہوں نے قبض کر لی جبکہ آپ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، مگر آپ نے یہ کام موت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ جنات آپ کے سامنے کام کرتے رہے اور آپ کی طرف دیکھتے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے کیڑے دیمک کو ان کی لاٹھی کی طرف بھیجا، اس نے آپ کی لاٹھی کھانا شروع کر دی۔ جب اس نے لاٹھی کو کھا لیا تو وہ لاٹھی کمزور اور کھوکھلی ہو گئی، لہٰذا وہ لاٹھی آپ کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جب جنات نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی کہ وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنات کو واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنا ہوا تھا اپنے اساس سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ خدا کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا، صرف مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دے دو کہ میں پانی پی لوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں خدا کے حکم میں اب کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں، اور اب آپ کے واسطے پانی پینے کا حکم خداوندی نہیں ہے، لہٰذا آپ پانی نہیں پی سکتے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت سلیمان عصا پر ٹکے کھڑے تھے، اسی ہیبت پر ان کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح ایک برس تک حضرت سلیمان کی لاش بے جان عصا کے ٹیک سے کھڑی تھی، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی اور تمام جنات بیت المقدس کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اور ایک اور روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ آپ کو موت آ پہنچی ہے تو پھر انہوں نے جنات کو عمارت کا نقشہ تیار کر کے اپنے لیے آپ نے شیشے کا ایک محل بنوایا کہ جس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے، اور دروازے آپ نے بند کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور وفات کے بعد 1 سال تک جنات مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس عصا پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے اس لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، اور جب دیمک سے لکڑی کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے،
اور جو جنات تھے تب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ ویسے تو شیطانی جنات جو تھے اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیا کرتے تھے تو ان کو وہ اسی وقت جل کر راکھ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑکی سے شیشے کے محل میں داخل ہوا اور دوسری کھڑکی سے نکل گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں جلا تو تب اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے خیال میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ضرور جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور دوسرا لکڑی کو بھی دیمک کھا گئی، جس کی وجہ سے سب پر واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمان اور جنات کے بارے میں مزید ویڈیو شیئر کروں گی کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو پکڑ کر ان سے خبریں بھی معلوم کیا کرتے تھے اور ان کو سخت سزائیں بھی دیا کرتے تھے، کس طرح ان کو قید کر کے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔